तमतरा हाथ पे तलवार लिए लोगों ने चढ़ा दिया। उस वक्त का जो नदवतुल उलमा था, बड़े बड़े नदवी थे वहां पर, अबू जहल नदवी, अबू लहब नदवी। अब ये नए नए नदवी आ रहे हैं, हम तो पुराने नदवियों को पहचानते। तो ये बड़े बड़े नदवियों ने इनको चढ़ा दिया। उमर, काम खत्म कर दो यार, बहुत हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। अरे बोले जान दे भाई, मैं तमाशा देख रहा था, अब गया अभी काम करके आता हूँ। तलवार लेके निकले, महल्ले में शोहरत हो गई, इलाके में खतरनाक इरादे से उमर निकल रहे, पर कत्ल का इरादा है हुजूर का। आओ सीधा सीधा मेरे आका तक इत्तला पहुंची तो हुजूर के चचा सैयदना हमजा जैसे इत्तला मिली, भाग लेते आए और दरवाजा लगा के पीछे खड़े हो गए। हजरत उमर आके दरवाजा खटखटाया, हाथ पे तलवार है। हजरत हमजा ने पूछा, ऐ उमर, अगर तेरा इरादा ठीक है तो आजा, वरना तेरी ही तलवार से तेरा सर कलम कर दूंगा। आका ने पूछा, चचा दरवाजे पे कौन है? चचा जान बाहर कौन है? तो बोले या रसूलल्लाह उमर है। उमर है। उन्होंने कहा दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। बोले या रसूलल्लाह हाथ पे तलवार है, खतरनाक इरादे हैं, मैं दरवाजा खोल दूं? तो मेरे आका ने फरमाया, चचा उमर बीमार है, रूहानी बीमारी की। उमर बीमार है और बीमारों पे दवाखाने के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। दरवाजा खोल दो, आने दो। हाथ पे तलवार है, बड़े ताकतवर अंदाज में हजरत उमर अंदर आए तो आका ने देखा कि क्या चीज पहले बीमार है, दिल बीमार है, सीने पे हाथ रखा, आंखें बीमार है, नबी को पहचानना था, देख नहीं सक रहे हैं, आंखों में आंखें डाली और हाथ रख के फरमाया, उमर क्या आप भी हक को कबूल नहीं करेगा? क्या मुझे नबी नहीं मानेगा? खुदा की तौहीद का ऐलान नहीं करेगा? सीने पे हाथ रखा, इलाज हो गया और हुजूर के चेहरे को देखा तो पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़े मुसलमानों। अब जब बीमार थे, रूहानी बीमारी थी, तो नबी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। रूहानी बीमारी थी, जो हाथ नबी की तायद में उठना चाहिए था, नबी को कत्ल के इरादे से तलवार पकड़े थे, और जो निगाह मुस्तफा के चेहरे के लिए बनाई गई थी आंखें, वो हुजूर को नहीं देख सकती है। सर से पांव तक उमर बीमार थे, मेरे आका ने इलाज किया। जब बीमार थे तो नबी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, जब सेहत अल-फातिहा इला हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वाला वारिस आलिही व मदर कमाली मुर्शिदी सय्यदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ी व बहरिल इमाम व बारिक व सल्लिम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इला नबील हबीबिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौनो मकान की कुल इतनी ही कायनात है,
نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، اور جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے، جلوہ نما بشان بشر عین ذات ہے، خود کائنات ساز ہے اور خود کائنات ہے۔ دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی، ساری حیات سلسلے معجزات ہے، ساری حیات سلسلے معجزات ہے، اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ ظاہر ہوا انا بشروں مثلکم سے شوق، ظاہر ہوا انا بشروں مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے۔ اور گر نہیں دیتا دلے محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک کے پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک کے پیشانی مجھے، اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کروں۔ واقعی اس محلے کے نوجوان اور ضعیف حضرات، بوڑھے بزرگ صحیح ڈسیشن لیے، اور جب فریش ہے اسی وقت کو سنا دو۔ میرے خیال سے میں 3-4 مہینے سے تو دوروں پہ ہوں پورے ہندوستان کے، مغرب کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرا، کیونکہ کئی سال ہو گئے ہوں گے، مجھے یاد نہیں ہے کہ مغرب کے بعد میں نے کوئی واز کیا ہو۔ واقعی قابل مبارکباد ہے کمیٹی کے لوگ، پہلے تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مغرب کے بعد کیسا واز ہے، لیکن آپ حضرات کے حوصلے کو اور جذبہ عقیدت کو دیکھ کر میں نے چلکل گھوڑے سے ہمارے پیر بھائی قادر آئے، میں نے کہا آج بہت مزہ آئے گا بولنے میں، مجھے مجموعہ نشان اچھا ہے، تو کچھ سنائیں گے باتیں، آج تقریر نہیں ہوگی، تھوڑی آج کی ہماری گفتگو ہوگی، اور دین کی بنیادی باتیں، کیونکہ یہ مجمع جو ہے ان کے چہرے دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ یہ باادب مجمع ہے، ادب والوں کا مجمع ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے دوستوں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا، بڑا کرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی کہ میرے اللہ مجھے بنی اسرائیل کا نبی مت بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے نہیں پیدا ہو سکے، ہم بغیر دعا کے پیدا ہو گئے۔ یہ بھائی برتھ ہے، ہم بھائی چوائس نہیں ہے، یہ سلیکشن نہیں ہے ہمارا، ہم پیدا ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز سستے میں مل جاتی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ ایمانی حرارت اور ایمانی حلاوت، ایمان کی گرمی، جذبہ ایمانی، آج جو ہم میں
پیار دیا، اپنی قربانی دی، بس پیدا ہو گئے۔ ابھی جس قوم کو مسجد آنے کا ٹائم نہیں مل رہا، اگر رسول اللہ کے زمانے میں تو کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا وقت ہی نہیں۔ اور دوسرا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے باب الفتن کی حدیث بخاری شریف کی کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ دیکھیے ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی جماعت؟ فرمایا کہ ماں انا علیہ وصحبی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ میں اس سے پہلے آپ حضرات کو مولا علی کے جلسے میں بتایا تھا کہ سنت جماعت ہے، لیکن میرے دوستو ہر جماعت کا ایک بیس ہے۔ یہ 72 فرقے ہیں، تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو 72 فرقوں میں نہیں پیدا کرا۔ ابھی اللہ خالق ہے، مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی شیعہ کے گھر میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کسی خارجی کے گھر میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو کسی سلفی وہابی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی خوجے کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی بورے کے گھر میں، کسی قادیانی کے گھر میں، کسی میزنی کے گھر میں۔ اللہ نے ان جماعتوں میں ہم کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا، اس جماعت میں ہم کو پیدا کیا جس جماعت میں غریب نواز کو پیدا کیا، اور ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں بندہ نواز کو پیدا کیا۔ تو ہماری جماعت کوئی چوراہے کی جماعت نہیں ہے، ولیوں کی جماعت ہے۔ یہ تو ہو گیا اللہ کی جماعت۔ ہم کو دین کسی چوراہے کے ملا سے نہیں ملا، ہم کو دین تین ہینڈوں سے ملا ہے، مقدس ہاتھوں سے ہم کو دین ملا ہے۔ تو یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے اہل سنت والجماعت۔ اب یہ جتنے فرقے ہیں اسلام کے فرقے ہیں، یہ قادیانی کو چھوڑ کے، قادیانی خارج اسلام ہے، یہ فرقہ ہی نہیں ہے، یہ کافر و مرتد ہیں، یہ اسلام کا فرقہ ہی نہیں ہے یہ قادیانی۔ لیکن باقی کے جو فرقے ہیں یہ اسلام کے فرقے ہیں، شیعہ ہیں، گورے ہیں، خوجے ہیں، میدنی ہیں، وہابی ہیں، اندر سے نکلے سب ہمارے پاس ہی گئے، سب کو ہم پہ سے گئے، مگر یہ کہ سنت جماعت ایک سمندر ہے، اور سمندر میں سے لوٹے نکلے تو سمندر کا فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال سے اسی جماعت میں سے جا رہے، پلٹ کے دیکھے تو پھر ہم ہی یہ نظر نہیں آتے۔ یہ مذہب حق ہے، اس کو یہ مٹا دیں گے۔ 1400 سال سے کوشش ہو رہی ہے اسی جماعت کو مٹانے کی، لیکن خدا کی قسم مٹانے والے مٹ گئے اور سنت جماعت قائم ہے، قیامت تک یہ مذہب قائم رہے گا۔ اب اگر تھوڑا سا ہم مطالعہ کریں، بڑا غور کریں تو ہر فرقے کی بیس ہے، بنیاد شیعہ جماعت ہے، اور یہ اسلام کے قریب 1300 سال سے چل رہی ہے جماعت، قدیم جماعت ہے، 1300 سال سے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ان کی تو حکومتیں بھی ہے، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، قطر میں ہے، بحرین میں، ہر جگہ ایک بڑی تعداد ہے ان کی، اور یہ بہت قدیم فرقہ ہے۔ اس فرقے کی بیس کیا ہے، بنیاد اختلاف کہاں سے ہے؟ ان کے پاس حب اہل بیت ہے، اہل بیت کی تعظیم اور عظمت کی باتیں یہ کرتے ہیں ادب، لیکن ساتھ میں صحابہ کی توہین، صحابہ کی بے ادبی ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ ہو اور صحابہ کا گستاخ نہ ہو، ان کے مذہب کی بنیاد بھی بے ادبی پر ادب اہل بیت کا، ادب اہل بیت کا، بے ادبی صحابہ کی۔ اس کے بعد ایک فرقہ اور آیا خارجی، یہ بھی نہروان میں جب مولا علی سے بغاوت کر کے نکلے تو یہ بڑی تعداد میں خارجی ہے، ان کی بھی حکومت ہے، مسقط، سرالہ، مسقط، دبئی، تقریباً 99% جتنے وہابی ہیں تو خارجی ہیں، ان کی اصل خارجیت ہے۔ اب خارجیت میں کیا ہے؟
شیعہ میں اہل بیت کی ادب، صحابہ کی بے ادبی، خارجیوں میں صحابہ کا ادب، اہل بیت کی بے ادبی. ان کے مذہب کی بنیاد ہے ادب اور بے ادبی. صحابہ کے ادب کرتے ہیں اور اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں. یہ خارجی اور خارجیوں کی برانچ جیسے یہ وہابی، تبلیغی، جماعت اسلامی، یہ سب اس کی شاخیں ہیں. ان کے پاس بھی صحابہ کا ادب بہت ہے. صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، صحابہ کے طریقے. اہل بیت زبان سے نہیں نکلتا. صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت ان کی زبان سے نہیں نکلتا. اس وجہ صحابہ پہ عمل کرنا چاہیے، صحابہ کے طریقے پہ. جس کو دیکھو صحابہ صحابہ، تو کیا اہل بیت کے عمل سے؟ تو اب ان کے مذہب کی بنیاد صحابہ کا ادب، اہل بیت کی بے ادبی. ادب اور بے ادبی میں دونوں کامن ہیں. اور بعد میں ایک جماعت آئی، ان کے پاس سب کی بے ادبی ہے. اولیاء اللہ کی بے ادبی، شہداء کی بے ادبی، غوث کی، خواجہ کی، جس کی دیکھو بے ادبی. ان کے مذہب کی بنیاد بے ادبی پہ. یہ جماعت ہم، یہ سب کی بے ادبی ہے. لیکن خدا کی قسم یہ پاکیزہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت. ہمارے مذہب کی بنیاد ہی خود ادب پہ ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد ادب پر ہے. ارے جب نبی کے نام لیوا کا اتنا ادب کرتے ہیں تو نبی کا کتنا ادب کرتے ہیں. جو ان کی نسبت لے کے آئے ان پہ قربان ہو جاتے ہیں. تو ہمارے مذہب کی بنیاد ادب پر ہے. اس سے ادب پہ. اب پہلا جھگڑا ادب پہ ہے، عبادت پہ نہیں ہے. اب میں تم کو بیس بتاتا ہوں. بنیاد پہلے ادب کا جھگڑا ہے. ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس، فرشتوں کا استاد، جنت میں رہتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جنت میں رہتا تو پتے کھیلتا تھا، جنت میں رہتا تو کوئی شراب کی بھٹی اتارتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور فرشتوں کو توحید کے رموز بتاتا تھا. فرشتوں کا معلم. اور 6.5 کروڑ سال اللہ کی عبادت کرا. 6.5 کروڑ سال ابلیس اللہ کی عبادت کرا. جنت میں رہتا تھا تو ظاہر ہے کہ متقی ہوگا. تو جنت میں گناہگار کا ہے. جنت میں رہتا تھا، توجہ، جنت میں رہتا تھا، متقی تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، خدا کے سجدوں پہ راضی تھا. پھر مردود کیوں ہوا؟ اب اللہ کی عبادت کرنے والا مردود کیوں ہوا؟ تو پتا چلا کہ ہر عبادت کرنے والا مقبول نہیں ہوتا. کچھ عبادت گزار مردود بھی ہوتے ہیں. شیطان جنت میں رہ کے اللہ کی عبادت کرنے والا، مگر اللہ علیم و خبیر ہے. عدل میں فیصلہ کر دیا عبادت گزاروں کے کہ ہر عبادت گزار کو عبادت گزار مت سمجھنا. کچھ عبادت گزار کیسے ہوتے ہیں وہ اللہ نے عدل میں بتا دیا. اب ابلیس اللہ کے سجدوں کو راضی، خدا کی عبادت پہ راضی، اور آج بھی راضی ہے. خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. بولا اللہ بولا ابلیس آدم کو سجدہ کر، تو بولے یہ سر تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. اور غیر کا لفظ وہی شروع کرا. غیر اللہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ وہی دیا. یہ لوگ تو نیچے بول رہے ہیں غیر اللہ. استاد تو وہاں بولے، استاد تو وہی شروع کرے. غیر جو سر تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے آگے نہیں جھکے گا. اللہ نے کہا میں بول رہا ہوں، تو بولے تم بولا بھی تو نہیں جھکتا. اب کتنا اللہ کو ماننے والا ہے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر. اسجد لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. قرآن پڑھ لو، کسی ملا کی کتاب نہیں ہے، کوئی تبلیغی نظام نہیں پڑھو، قرآن ہے. اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. جیسے ہی حکم ہوا فرشتے سجدے میں جھکے، فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے. آدم سامنے ہے، فرشتے سجدہ کر رہے. مسجد آدم ہے، مسجد اللہ ہے، قبلہ آدم.
آج بھی ہم کعبے میں جا کے کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. اگر کوئی یہ نیت کرا لے کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں تو کافر ہو گیا. کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں, کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ اللہ کا کرتے ہیں, قبلہ کعبہ ہے. اور وہاں فرشتوں کا قبلہ آدم تھے, آدم کے سامنے جھکا دیا, آدم کو سجدہ کرو. تو اب ابلیس تو سمجھ رہا تھا کہ بھائی اللہ کی تو عبادت کر رہا ہوں, یہ کیوں جھکا رہا, یہ کیوں جھکا رہا, آدم کے سامنے کیوں جھکا رہا. وہ جانتا تھا کہ آدم کا جو سجدہ ہے وہ عبادت کا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی. پھر آدم کے سامنے کیوں جھکایا اللہ, تو یہ ریسپیکٹ کے لیے, یہ ادب کے لیے, بولتا یہ ادب کے لیے. اللہ نے کہا آدم کا ادب کرو, سجدہ کرو. تو سجدے کی دو قسمیں ہیں, ایک سجدے عبادت اور ایک سجدے تعظیم. ایک سجدے عبادت جو ہے اللہ کے کسی کو نہیں, اور یہ سجدے تعظیم ہے. آدم کا جو سجدہ تھا وہ ادب کا تھا, تعظیم کا. ابلیس اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرا, آدم کی تعظیم سے انکار کرا, آدم کے ادب سے انکار کرا. سجدوں پہ راضی ہے, ورشپ پہ راضی ہے, ریسپیکٹ پہ راضی نہیں ہے. ورشپ پہ راضی, ریسپیکٹ پہ راضی ہے. اللہ نے کہا نہیں, میں وہ ورشپ قبول ہی نہیں کروں گا جس میں ریسپیکٹ نہیں ہے. میں وہ عبادت قبول نہیں کروں گا جس میں میرے محبوبوں کی تعظیم نہیں ہے. اب دو عبادت گزار بنے, فرشتے سجدے میں گر گئے, اللہ کے حق بیان کرے. تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے فرشتے سر اٹھائے تو اللہ کا عتاب ہو رہا ہے اس پہ, استاد پہ. اللہ فرمایا فخر فإنک رجیم فإن علیک لعنت الی یوم الدین, نکل پڑ دو, قیامت تک تم پہ لعنت ہے. جیسے ہی اللہ کی لعنت ادھر برس رہی تھی, فرشتے دم سے پھر سجدے میں گر گئے. بھائی اللہ سے ایک سجدے کو بولا تھا, یہ دو گئے کو کرے. حکم میں ایک سجدے, آپ کی نماز میں دو سجدے ہوتے ہیں, ہر نماز میں دو سجدے ہوتے ہیں. پہلا سجدہ حکم کا ہے, اور فرشتے دوسرا سجدہ کیوں کرے, دوسرا سجدہ شکرانے کا کرے, بچ گئے. دوسرا سجدہ فرشتوں نے کرا, بچ گئے. تو یہ دوسرا سجدہ شکرانے میں ہے. حکم کا سجدہ پہلا ہو گیا اور شکر کا سجدہ بعد میں ہو گیا. اب جب یہ مربوط بنا, اب کانسیپٹ عبادت وہاں سے چلا کہ عبادت کا تصور وہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے پاس قبول ہے جس میں اس کے محبوب کی تعظیم ہے. اب شیطان, اب یہ ہمارے پاس دیکھیے مسجدوں میں صلاۃ و سلام کا وقت آیا تو بھاگ جاتے ہیں, یا بیٹھے تو اٹھتے نہیں, بیٹھے تو سلام میں اٹھتے نہیں. اب ہم کھڑے رہ کے سلام جو پڑھتے ہیں وہ ادب ہے. تو قرآن میں تو حکم ہے نبی پہ سلام پڑھو, اور تسلیماً تعظیماً. ہم نے سوچا کہ کھڑے رہنے میں ادب ہے, کھڑے رہیں گے, ان کو سلام سے اختلاف نہیں ہے, کھڑے رہنے میں جھگڑا ہے. استاد جھکنے کو تیار نہیں, اٹھنے کو تیار نہیں. انہیں جھکوں کا نہیں بولا, انہیں اٹھے کا نہیں بولا. تو ظاہر ہے کہ میرے دوستوں جو جنت میں رہنے والا تھا تعظیم نہیں کر کے باہر دھکے کھا رہا, اور جو پہلے سے ہی باہر ہے وہ اندر کیسے جائیں گے. ورشپ وتھ ریسپیکٹ, عبادت تعظیم کے ساتھ, یہ فرشتوں کی عبادت ہے, اور عبادت بغیر تعظیم کے یہ ابلیس کی عبادت ہے. آج دونوں عبادت گزار آپ کے سامنے ہیں. اللہ کی عبادت کو راضی ہے, جلدی جلدی دلیاں پڑھ رہے, جلدی جلدی جا کے نماز پڑھ رہی. عبادت کو راضی ہے مگر نبی کے میلاد پہ راضی نہیں ہے, نبی کے سلام پہ راضی نہیں. یہ سب تعلق تعظیم سے, یہ سب تعلق ادب سے ہے. تو اب عبادت کا تصور یہ بنا کہ اللہ کے پاس وہ عبادت قبول ہے کہ سر جھکے خدا کے سامنے اور دل جھکے مصطفیٰ کے سامنے. اگر یہ عبادت ہے مقبول ہے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ تو ادب والے, ہمارے بزرگوں نے اب کھول کے پلا دیا, ایسا ادب ڈال دیا کہ وہاں بھی ہم سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. اندر آئے تو معلوم ہوتا کیا ہو رہا ہے. طوفان کا آتا تھا, کنارے پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا, اندر آیا پتا
پتا چلتا کیا یہ عشق کا طوفان ہے. جس کے دل میں عشق کا طوفان برپا ہوتا ہے کرتا ہے. اور میرے دوستوں تعظیم کا تعلق کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اور پھر جھکنے کا جھگڑا انہیں جھکنے کو تیار نہیں تھا. ایک ٹی وی بنا دیا جھکنا شرک ہے. دیکھیے جھکنا شرک ہے. درگاہوں پہ جاتے ہیں جھکتے ہیں, پیروں کے سامنے جھکتے ہیں, یہ تو شرک ہے. استاد وہاں نہیں جھکا تھا, ٹیم بنا دیا جھکنا. ارے عقل کے اندر ہر جھکنا شرک تھوڑی ہے. ہر جھکنا مسجد میں بول رہا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا, باہر نکلا تو جوتا لینے جھک رہا. اور صاحب جھک رہے والا کائی کو جھک رہا ہے, جوتا لینا گائے اللہ کے علاوہ جھکنا شرک. بڑے بڑے لے آؤ پاسبل ہے, ممکن ہے. تو پتا چلا کہ ہر جھکنا شرک نہیں ہے. ضرورتاً جھکا, یہ ضرورتاً جھکا ہے. اور ماں باپ کے لیے جھکا تو ادب کے لیے جھکا ہے, اور اللہ کے لیے جھکا تو عبادت کے لیے جھکا ہے. جگہ بدل گئی, حکم بدل گیا, مگر یہ عقل کے اندر نہیں جھکے گی. اب تو جھکنا چھوڑو, جھومے بھی تو شرک. بجا کے اگر کسی اللہ کے ولی کے مزار کے خلاف کچھ چمان, چوکٹ کو چمانا ہے, یہ تو شرک ہے. کیسا شرک ہوتا, جھومنے سے کیا تعلق ہے؟ شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو. سمجھو, شرک کی تعریف یہ ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہو غیر اللہ کے لیے کیے تو شرک. اب چومنا کہ اللہ کو چوم رہی تو غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. چومنا چاہنے کا تعلق اللہ سے نہیں ہے, یہ اندر کے جذبات ہیں. ہر چومنا شرک نہیں ہے. اور بتاؤں کہ جگہ بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا, نیت بدل گئی, حکم بدل گیا. اب چوم رہے آپ, بابا آئے 40 دن کے لیے بول کے گئے تھے چلے میں 6 مہینے کے بعد آئے, باغے بچہ جا کے پڑ گیا. بیٹا بچے کو دیکھ کر رفتہ لے کے چومے, بیٹے کو چومے. اندر گئے تو بیٹی آئی, ابو آ گئے, بیٹی کو لپٹا کے چومے. تالاب میں بیٹھے تھے, اماں سپیاری دے کے سروتا دے کے سپیاری کاٹ رہے تھے, جا کے اماں کو لپٹ کے چومے. دروازے میں بیٹے کو چومے, آنگن میں جو ہے بیٹی کو چومے, تالاب میں بہن کو چومے, بہن بھی آئی تو چومے, اور اوپر تخت پہ بیٹھی تھی اماں کو بھی چومے. اب کمرے میں گئے ایک ہی کام ہے, چومنے والا ایک ہی ہے اور وہی ہے, لیکن جہاں چوما وہاں حکم بدل گیا. جہاں چوما وہاں حکم بدل گیا. جب باپ کی محبت جوش ماری تو بیٹے کو چوما, جب باپ کی محبت جوش ماری تو بیٹی کو چوما, بھائی کی محبت جوش ماری تو بہن کو لپٹا کے پیشانی چوما, اور بیٹے کی محبت جوش ماری تو ماں کی پیشانی کو چوما, ہاتھ کو چوما, اور کمرے میں نفس کی خواہش ہوئی تو بیوی کو چوما. کام ایک ہی ہے, ایک ہی کام ہے. جگہ بدل گئی, حکم بدل گیا. جگہ بدل گئی, نیت بدل گئی, اور جگہ بدل گئی, جذبہ بھی بدل گیا. نہیں بولے نہیں, سب چومنا ایک ہی ہے. اگر بیوی کو اماں کی نیت سے چما دو تھا, بیوی کو اماں کی نیت سے چما, وہی چوم رہا ہوں جو اماں کو چوما تھا, خراب ہو گئی. اماں کو بول رہا میں جیسے بیوی کو چوما تھا, اماں تم کو چوم رہا ہوں, حرام ہو گیا. نیت کا تعلق ہے انما الاعمال بالنیات. یہ جذبہ ایمانی ہے. جب آدمی کے اندر کی خواہش پکارتی ہے, نفس بولا تو بیوی کو چوما, اور روح اگر چاہتی ہے چومنا تو قرآن کو کبھی چوما, کبھی زردار کو چوما, کبھی کعبۃ اللہ شریف کے خلاف کو چوما, اور کسی اللہ کے ولی کی چوکٹ کو چوما. یہ روح کی خواہش. یہ روح کی خواہش ہے. ارے ہجڑے کیا جانے چومنے کو تو مرد ہونا پڑتا. اب میں مطلب کی طرف آؤں کہ
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے. اب میں توجہ میری طرف. تقوی کی دو قسمیں ہیں. تقوی کی دو قسمیں ہیں. ایک ظاہر کا تقویٰ اور ایک باطن کا تقویٰ. ایک ظاہر کا تقویٰ ایک دل کا تقویٰ. اور ظاہر کے تقوی کی تین قسمیں ہیں. ایک عوام کا تقویٰ، یہ خواص کا تقویٰ، ایک خواص الخواص کا تقویٰ. عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام سے بچ جائے. اور آج کے زمانے میں ولی بننے کے واسطے پہلے کے ولیاں بننے کو پہاڑوں پہ جا کے عبادت کرتے تھے. آج تو کچھ بھی نہیں بھائی، خالی طے کر دو حرام کا نہیں کھاؤں گا ولی ہو، حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. اپنے وقت کا ولی ہے، ڈائریکٹ نہیں کھاتا انڈائریکٹلی کھاتا. ہم کو بھی کھلا دیے بھائی لوگ. نرسراؤ پیٹ میں گیا میں گنٹور میں، ایک صاحب کے بڑے بنگلے میں ٹھہرا. تو میری عادت ہے ٹھہرنے سے پہلے پوچھتا ہوں کاروبار کیا ہے. لا کے ٹھہرایا ہے کہ کاروبار کیا ہے. تو آگے امام صاحب نے پوچھا میں کہ لا کے ٹھہرایا ہے اس کے کاروبار کیا ہے. بہت پھیلے ہوئے کاروبار، بہت بڑے کاروبار ہے. اس نے پتا ہے کیا ہوتا امام صاحب؟ شراب کی فیکٹری ہے اور بہت کئی دکان ہے شراب کے گنٹور میں. تیری ایک سامان اڑا کے باہر چلا گیا. نہیں معلوم ہے تو پتا نہیں کیا کیا لوگ کھلا دیتے ہیں. لیکن معلوم ہو جانے کے بعد اگر کھا لوں تو بدترین گناہ ہے. حرام کا لقمہ کھایا تو کہیں ڈائریکٹ کھا رہے کہیں انڈائریکٹ کھا رہے. سود کا پیسہ لا کے کاروبار، سود کا پیسہ. اور آج کل تو سود خوروں کا حالت یہ ہے ایسی ایسی افطاری نہیں جاتے مسجد. ہر امام صاحب بڑے خوش، خدا کے بعد سے افطاری آئی ہے کھا رہے ہیں. کیا ہے بھائی افطاری؟ بولے چٹ فنڈ کا کاروبار ہے، سود خور. دن بھر اللہ کے بعد سے روزہ رکھے اور حرام کے نقطے سے افطار کر رہے ہیں. تو یہ حرام خوروں کی افطاری کی مسجد میں آتی ہے کہ یہ خبیث خود تو گناہگار ہیں لیکن پورے مسجد کے مصلیوں کا روزہ خراب کر رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی سود خور کا پیسہ افطار آ رہا ہے تو سنڈا پر پھینکوا دو، لیکن کسی سود خور کے پیسے سے افطار مت دو. تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو آدمی کھا لے رہا، نہیں جان کے کھا رہا. تو عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچ جائے، حرام سے بچ جائے. اپنے وقت کا ولی ہے. خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ حرام سے بھی بچتے ہیں اور بہت سارے مکروہات سے بھی بچ جاتے ہیں، جس میں شک ہے اس سے بھی بچ جاتے ہیں. اور خواص الخواص کا تقویٰ یہ ہے کہ یہ حرام سے بھی بچتے ہیں، مکروہات سے بھی بچتے ہیں، جس میں شک ہے اس سے بھی بچتے ہیں، اور بہت ساری جائز چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں. یہ اعلیٰ قسم کے لوگوں کا تقویٰ ہے. میں ایک مثال دے کہ اعلیٰ قسم کا تقویٰ جو خواص الخواص کا جو ولیوں کا ذکر ہو رہا، ان کا تقویٰ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ریشم کے بڑے تاجر تھے، بڑی تجارت ریشم کے کپڑوں کی کرتے تھے. ایک دفعہ نوکر کو بٹھا کے امام اعظم چلے گئے. واپس آ کے پوچھا کہ بھائی کیا کیا بیچا، کیا کیا بکا؟ تو نے کہا سرکار یہ بھی بک گیا، یہ بھی بک گیا، وہ تھان بھی بک گیا. تو امام اعظم نے ایسا دیکھ کے پوچھا وہ تھان بک گیا؟ بولے ہاں بک گیا، حضور بک گیا. بولے اس کے اندر ایک بارش کپڑا، ایک خاص کپڑا خراب تھا اندر تھان میں. بیچنے والے کو تو نے بتا دیا تھا خرابی کہ اس کے اندر تھان میں کپڑا خراب ہے. تو وہ دعوت ہی نہیں آئی، انہیں خریدا چلا گیا. بڑا تو نے عیب نہیں بتایا اس کو کپڑا خراب؟ بولے امام بتا ہی نہیں سکا میں. ڈھونڈ آدمی کا ہے وہ بدل جا. آدمی کو ڈھونڈے، بہت دیر کے بعد آگے بولا امام وہ نہیں ملا. آدمی نہیں ملا. بولے پیسے کہاں ڈالا؟ بولے اسی ڈبے میں ڈالا جس ڈبے میں آپ پیسے ڈالتے تھے. فرمایا تو نے بڑی مصیبت کر دی میرے واسطے. تو کھڑے کھڑے پورے گھنٹے کے پیسے امام نے خیرات کر دی. لوگوں نے پوچھا امام جتنے کے پیسے تھے اتنے خیرات کر دینا تھا، جتنے کا کام تھا اتنے کا خیرات کر دینا تھا. تو امام نے فرمایا کہ گندا مال اچھے مال میں ایسا مل گیا کہ میں الگ ہی نہیں کر سکتا تاکہ گندا پہنچتا ہے اچھا پہنچتا ہے. تو یہ خواص الخواص کا تقویٰ. امام احمد بن حنبل سود کی روٹی کھا رہے
مرتبہ ان کے بیٹے آئے اور والد کی غذا کو دیکھے کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، تو اماں سے بولے اماں یہ کیا کھا رہے ہیں بابا؟ بولے بیٹے جو ہماری حیثیت ہے وہی کھا رہے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ابا جان کی غذا دیکھ کر، میں تھوڑا گھی اور میدا بھیجاتا ہوں تاکہ روغنی روٹی تو بھی کھلائیے۔ تھوڑی دور امام کے صاحبہ نے کہا کہ میں گھی اور میدا بھیجاتا ہوں تاکہ میرے والد کو روغنی روٹی کھلائے، توجہ چاہتا ہوں۔ خواص اور خواص کا تقویٰ سب سے بڑے جو ہیں ان کا تقویٰ، وہ جا کے میدا اور گھی بھی جائے۔ شام کے کھانے میں امام احمد احمد کی اہلیہ گھی کی روٹی بنا کے سامنے رکھی، تو امام نے پوچھا کہ بھائی میری حیثیت تو اتنی نہیں ہے کہ میں گھی کی روٹی کھاؤں، یہ آئی کہاں سے؟ حضرت کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے بھیجایا، آپ کی تکلیف دیکھ کے کھانا دیکھ کر، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اپنے بیٹے کی کمائی کھاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ ابھی آپ کا بیٹا ہے، اس کی کمائی آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائیں گے؟ امام نے فرمایا کہ میرا بیٹا وزیر خزانہ ہے، بادشاہ کے خزانے سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور بادشاہ کے خزانے میں حلال بھی ہے تو جاتا ہے، حرام بھی ہے تو جاتا ہے۔ بھائی یہ لقمہ نہیں کھاؤں گا، خادم کو بلائے، بھائی اب لقمہ نہیں کھا رہے، بیٹے کی شک کی کمائی ہے، خادم کو بلا کے فرمایا کہ یہ روٹی کہیں ڈال دے۔ اب وہ گیا کہاں ڈالو سوچ کے دریائے دجلہ میں جا کے ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا۔ امام واپس آیا تو امام نے پوچھا روٹی کیا کیا؟ تو امام دجلہ میں ڈال دیا۔ فرمایا بڑی مصیبت کر دی تو نے میرے لیے، پہلے تو روٹی نہیں کھائی شک کی بنیاد پر، اور بعد میں فرمایا زندگی میں تاریخ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کبھی مچھلی نہیں کھائی، پتہ نہیں کون سی مچھلی اور روٹی کھائی۔ تو یہ خواص الخواص کا تقویٰ ہے۔ اب یہ سب تقوی کے بعد جو اللہ کے نزدیک سب سے اہم تقویٰ ہے وہ ہے دل کا تقویٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے۔ اب دل کا تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ عبادتوں سے نہیں ہوتا۔ دل کا تقویٰ روزے اور نماز سے نہیں ہوتا، دل کا تقویٰ زکات دینے سے نہیں ہوتا، اعمال ظاہری سے دل کا تقویٰ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کنڈیشن لگا دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے۔ تو دل متقی اس وقت ہوتا ہے جب ادب کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے اہم تقویٰ دل کا تقویٰ ہے۔ اور میرے دوستو اسی تقوی کے اوپر بنیاد ہے اہل سنت والجماعت، ہمارے مذہب کی بنیاد اور دل کا تقویٰ ہے۔ اور ایک بات تو سوچ لو، وہی جھاڑ جھکتا ہے جس پہ پھل لگتے ہیں، وہی درخت جھکتا ہے جس پہ پھل لگتے ہیں۔ اشوکا جھاڑ نہ جھکتا ہے نہ چھایا دیتا ہے، اور ہوا آئی تو جھٹکے میں اکھڑ جاتا ہے، لیکن جو پھلدار درخت ہوتا ہے اسی کے پتھر آتے ہیں۔ گھر میں لگا لو جام کا آم کا، دن بھر پتھر آتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت وہ پھلدار درخت ہے کہ برف کے 12 مہینے پتھر آ رہے ہیں، 12ویں کا مہینہ ہے تو پتھر شروع، 11ویں کا مہینہ پتھر شروع، محرم میں شربت پتھر شروع، ہر وقت ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک پادری آ کے پوچھا، عیسائی ابو حنیفہ آپ لوگ نماز میں سجدے سہو کیوں کرتے ہیں؟ سجدے سہو کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جب ہم سے واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ پوچھا واجب کیوں چھوٹتا؟ تو بولے شیطان وسوسہ ڈالتا نماز میں تو بھول ہو جاتی۔ اچھا تو شیطان نماز میں آتا؟ امام اعظم سے پوچھا، بولے ہاں نماز میں شیطان ہم کو وسوسے ڈالتا۔ تو ابو حنیفہ عیسائی ہو جاؤ؟ کیوں؟ ہمارے پاس شیطان آتا ہی نہیں، ہمارے پاس شیطان آتا ہے نہیں، ہماری پریئر میں
آپ عیسائی ہو جاؤ. امام اعظم نے فرمایا کہ پادری صاحب ایک گاؤں میں جھوپڑیاں ہیں اور جھوپڑیوں کے بیچ میں بڑی حویلی ہے. اب ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئیں گے تو جھوپڑیوں میں ڈالیں گے حویلی میں؟ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئیں گے تو جھوپڑیوں میں ڈالیں گے حویلی میں؟ تو پادری بولا ارے جھوپڑیوں میں کیا رکھا ہے؟ ڈاکہ تو حویلی میں ڈالیں گے. تو بولے تمہاری ہماری مثال بھی ہوتی ہے. تمہاری ہماری مثال بھی ایک ہے. تمہارے پاس شیطان آگے کرے گا کیا؟ ڈاکہ تو وہی ڈالے گا جہاں دولت ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے. اہل سنت و جماعت تم لوگ کتنے سچے ہو اندازہ لگاؤ کہ یہ جتنے سلفی وہابی ہیں کسی شیعہ کے پاس نہیں جاتے. تو سدھارنے کا وقت آیا تو شیعوں میں جاؤ. شیعوں میں جا کے مجھے ماتم کہیں کو کر رہی, کہیں کو مارنے رہی, 40 دن تک سینہ کہیں کو مار رہی. ایسا پوچھنا ہے نا, وہ بھی تو اسلام کا فرقہ ہے نا. ہے کوئی جا کے ان سے پوچھیں گے مولا جی میں جاؤ نا قریبی سے آپ لوگ کہیں کو مارنے رہی آتے واپس ادھر والے ادھر شروع کرتا. آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی شیعہ سے جا کے پوچھے, کسی بورے سے پوچھے, کسی کھوجے سے پوچھے, کسی مذہبی سے پوچھے. یہ جماعت والے ان کے پاس جاتے ہی نہیں. نہ یہ شیعہ کے پاس جاتے, نہ بورے کے پاس جاتے, نہ کھوجے کے پاس جاتے, اور یہ سب مل کے ہمارے پاس آتے. یہ سب مل کے ہمارے پاس کیسی کہیں کو کر رہی, بادشاہ کہیں کو کر رہی. ارے وہاں پوچھنا مولا کے چلے گئے, وہاں کہیں کو نہیں پوچھتا دھرتی کیوں چڑھا رہی, ماتم کیوں کر رہی. کسی کا ضرورت ہے پوچھنے کی تو پتا چلا کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ بھٹکانا تو ان کو ہے جو ایمان والے ہیں, بھٹکانا تو انہیں ہے جو ایمان والے ہیں. ارے تم اپنی قدر جانے یا نہ جانے, یہ ڈاکوؤں کو معلوم ہے کہ تم کیا ہیں. اہل سنت و جماعت یہ بڑا پیارا مذہب ہے خدا کی قسم. اور میں تو ابھی ہمارے ساتھ میں وضو کرنے گیا تھا گھر پہ, عبدالعزیز صاحب کے بعد میں نے کہا کہ بھائی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ شیعہ کو معلوم شیعہ کیوں ہے, خارجی کو معلوم خارجی کیوں ہے, وہابی کو معلوم ہے وہابی کیوں ہے, سنی کو نہیں معلوم سنی کیوں ہے. اور یہ بھی سب سے بڑی بدنصیبی ہے. سعودی عرب سے شیعہ جا کے شیعہ آتا, 20 سال رہتا, آتے شروع کر دیتا. 30 سال سعودی عرب میں رہتا, انہیں اپنے ڈرگر کو نہیں بدلتا. بورا جا کے بورا واپس آتا, کھوجا جا کے کھوجا واپس آتا, وہابی جا کے وہابی, ہندو جا کے ہندو آتا, سنی جا کے وہابی آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آتے بولتا سعودی عرب میں یہ نہیں ہوتا. ابھی تو سعودی عرب میں کمانے کو گیا تھا, ایمان کمانے کو گیا تھا. سعودی عرب میں ایمان ہے تیرا, ایمان کس پر ہے؟ اسلام پر نا. تم اسلام پر ایمان لائے کہ سعودی عرب میں ایمان لائے؟ وہاں کیا ہوتا ہے ہم کو مطلب نہیں ہے. اور یاد رکھنا ہزاروں سال کعبے میں گھٹ بیٹھے رہے, کعبے کی عظمت ختم نہیں ہوئی. فتح مکہ کے بعد میرے آقا نے بتوں کو نکالا تھا. اور میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ اسلام کے جتنے ارکان ہیں حج کے سب ادب پر ہیں, سب کے سب ادب پر ہے. اب خدا کی قدرت کو آدم کے سامنے جھکایا, اور یہاں تو بڑے بڑے سلفی وہابی جب جھکنے کو مرتے نا, کعبۃ اللہ شریف میں گیا تو طواف کر کے کیا نماز پڑھنے کو, ارے کہیں پڑھنے نا بھائی, نہیں ہوتا. ارے کہیں نہیں پڑھنے, اتنا بھوکے گزارا نہیں. مقام ابراہیم سے مانگنا, مقام ابراہیم کے پاس جا کے نماز پڑھنا, نہیں ملے تو ریل میں آنا. کہیں کو اللہ بولا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو سجدہ کا بناؤ, نماز اس کے سامنے پڑھو. کعبے میں کہیں نماز پڑھو ہو جائیں گی, مگر واجب الطواف اس وقت ادا ہوگا جب مقام ابراہیم سامنے ہوگا. مقام ابراہیم سامنے ہوگا. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام
اور ہم سمجھ کے جھک رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ عبادت کا راز کیا ہے. کعبے میں پتا چلا کہ عبادت کا راز یہ ہے کہ سر تو اللہ کے لیے جھکا رہا ہے مگر قبلہ بن گیا مقام ابراہیم. جہاں نبی کے قدم کا نشان ہے وہاں تیرا سر جھکنا چاہیے. قدموں کے نشان کے سامنے سر جھکا دیا. ہم مجھے کیسے جھک رہے بڑا جھگڑا کرتے تھے نہ جھکنا شرک ہے. لیکن پتھر کے سامنے کہیں کو جھک رہا نہیں. نہ حکم ہے آج جھکنے کا کہیں کے لیے حکم ہے. راز معلوم کر عبادت کا. اللہ کے ولی اور بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھو تو عبادت کا راز بتاتے ہیں. اسی لیے لوگ دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. مریدی میں آتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے عبادت کا مزہ آتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لو تو لطف آ جاتا ہے. کیونکہ ہم سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بغیر سمجھے نماز پڑھتے ہیں. مقام ابراہیم میں جھک گئے. اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ سر پٹک کے مار جائے ہٹا نہیں سکتے. قرآن میں ذکر ہے. اور کیسا ذکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ببرکۃ مبارکۃ فیہ آیۃ بینات فیہ مقام ابراہیم. مکہ بڑی برکت والا ہے. اس میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ کی سب سے بڑی نشانی کعبہ ہے. نہیں, کعبہ اللہ کی نشانی اللہ نہیں بول رہا ہے. فیہ مقام ابراہیم. جس جگہ پر مقام ابراہیم ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. ارے عقل کے اندر رات سمجھو. ارے جہاں نبی کے قدم کا نشان ہے وہ اتنی عظمت والا ہے تو جس قبر میں نبی کا بدن ہے جہاں قدموں کے نشان کی اتنی اہمیت ہے تو مصطفیٰ کے بدن کے مقام کی جاتی ہے. دنیا آج تک قدموں کو نہیں سمجھ سکی تو بدن مصطفیٰ کو جاتا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ادب کا ہے شیر آسمان رقص نازکتر نفس گم کرتا میاں ہے چنے تو بھائی عزیزی جاؤ. بڑے بڑوں کی سانسیں گم ہو جاتی ہیں مدینے میں. یہاں بدن رسول ہے وہاں قدم رسول ہے. اچھا بزرگوں کی قدم بوسی میں بڑا معاملہ مچاتے ہیں. کیا ہے باپ پڑھ رہے یہ تو مولانا شرک ہے. یہ شرک ہے. کیا شرک ہے؟ قدم بوسی. خدا کی قدم اگر ختموں کو معلوم کر لینا تو پیروں کے قدم کاٹ کے گھر میں رکھ لینا. قدم کی ویلیو اگر معلوم ہو جائے قدم برکت لاتے ہیں قدم اخلاص لاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جس کے منوس قدم آئے تھے کہ ہفتہ بولتا گھر تباہ ہو گیا. کئی غلط قدم گھر میں آ جاتے ہیں تو گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیروں کے قدم کو لاتے ہیں. غلط قدم سے معوذت آ رہی ہے تو ان کے قدموں سے برکت آ جائے. قدم کی بڑی ویلیو ہے. قدم کو سمجھو. اور اللہ کے گھر میں تو ختموں کا راج ہے. کعبۃ اللہ شریف میں ختموں کا راج ہے. بھاگتے کہاں سے؟ یہاں تو بڑی چیخ رہے تھے قدم کو سی قدم قدم. وہاں تو نبی کے قدموں کے سامنے سر جھکائے. یعنی جماعت والے کو بولا اب جھکے پڑھ لیا. اب پڑھ لیا. اللہ بولا نہ پڑھو. اچھا ٹھیک ہے. قدموں کے سامنے جھکے. چلو اب آگے جا کے جو ہے آب زمزم کے پاس بیٹھ کے پانی کوئی پی رہا تو انہیں کیا بول رہا ہے کھڑے رہیے. ارے بولے بھائی پانی پینا تو بیٹھ کے سنت ہے نا. بولے ہر پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے. اس کو کھڑے رہ کے پینا. اس کو کھڑے رہ کے پینا. کہیں کو پینا بھی کھڑے رہ کے. پانی تو بیٹھ کے پینا نہیں. یہ پانی کی تعظیم ہے. آب زمزم کی تعظیم ہے. کیونکہ مسجد میں کہیں کو جھگڑا کر رہا تھا سلام کے وقت کھڑے نہیں رہتا. آب زمزم کی تعظیم کر رہا تاکہ یہ کوثر کی تعظیم پہ جھگڑا کر رہا. اب یہ آب زمزم کیا ہے؟ وہاں ابراہیم کے قدم اور یہاں اسماعیل کے قدم. یہاں اسماعیل علیہ السلام کے قدم بھاگتا رہا قدموں سے. اللہ کے گھر میں محبوبوں کے قدموں کا راج ہے. اب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں یہ قدموں سے تو پانی نکلا تھا. اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں رگڑا تو چشمہ نکل گیا. اب وہ پانی آپ کھڑے رہ کے ہندوستان میں بھی ہے تو کھڑے رہ کے پی رہے. بڑے جوان مصطفیٰ بھی ہے. آب زمزم کھڑے رہا. آب زمزم کی تعظیم کو تیار تاکہ یہ کوثر کی تعظیم پہ جھگڑا. اب یہ بابا کے قدموں کے بعد جھکے.
खतों के ऊपर खड़े हो गए। अब खत्म हुआ बोले नहीं, अब अम्मा के खतों पे भागो। यहाँ से जाना नहीं है, अब खतों पे भागो। क्या है? इन्न सफा व मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अब भाग रही, हिंदुस्तान के बूढ़े भाग रहे, चलना नहीं आ रहा, भाग रहे, और एक मकाम में रबर में आकर सीना फुला के भाग रहे। अरे कहीं को भागना, भाग क्या लगा भागना, भागना देते हो हल नहीं होता, यानी भागे तो भाग क्यों रहा? इबादत का राज मालूम कर भाग क्यों रहा है? बोले नहीं, हज का रुकू नहीं क्यों बना? क्यों भागे? ये हाजिरा भागे थे। अच्छा, बीवी हाजिरा भागे थे, किसके वास्ते भागे थे? बेटे के लिए। बीवी हाजिरा किसके लिए भागे? बेटे की मोहब्बत में भागे ना। बेटे की मोहब्बत में अम्मा भागे, दोनों बेटे की मोहब्बत में भागे। तुम कैसे भाग रहे भाई? दोनों भागे तो बेटे के हाथ से भागे थे, तू किसके हाथ से भाग रहा? अरे अकल इस्तेमाल किया। दवा खाने में बेटे का ऑपरेशन हो रहा, बाबा इधर से उधर, अम्मा इधर से उधर भाग रही। बेटे का दिल का ऑपरेशन है, अम्मा इधर से उधर भाग रही, उधर से उधर भाग रही। आप तो सेहतमंद हो गए, दवा खाने से आ गए। अब बेटे को नसीहत कर रही, बेटे गांधी हॉस्पिटल है, क्या मेरा बाईपास हुआ था, तुम्हारी शादी भागे थे, इधर से उधर उधर। बेटे कभी गए तो गांधी हॉस्पिटल में, कभी इधर से उधर भाग लेना। बेटा बाप पागल हो गया, अम्मा तुम्हारी भागे होंगे, दादी हमारी तुम्हारी मोहब्बत में भागी। हर माँ अपनी औलाद की मोहब्बत में भागती है, लेकिन बीबी हाजिरा ने भागा तो ये हज का रुकन क्यों बना? ये हज का रुकन क्यों बन गया? जिंदगी भर काबे में पैदा हो जाओ, काबे में मरो, सफा व मरवा की सही नहीं करे तो हज ही नहीं होता। वहां भागना है। फर्क ये है कि तू बेसमझे भाग रहा है और हम समझ के भाग रहे हैं। अब समझो रात, इबादत का रात समझो। वहां खलीलुल्लाह के खत्मों के सामने झुका दिया, वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम के खत्मों के सामने खड़ा कर दिया, और यहाँ बीबी हाजिरा के खत्मों पे दौड़ा दिया। बीबी हाजिरा जो दौड़ी वो बेटे के लिए दौड़ी, और वो बेटा नबी है। दिन का समझो, वो बेटा और नबी का जो मसला है, ये बाईपास वाली होता, पहले वाले मिलकर किसके नबी बना। ये नबी का सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में बंदा चुनता है और सिलेक्शन में अल्लाह चुनता है। और बंदा चुन के 5 साल परेशान था, बंदे का चुनाव हाथ से निकल जाता है कि अल्लाह का चुनाव है। ये सिलेक्शन अल्लाह का है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। अल्लाह ने इनको चुना है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो ये नबी का मनसब वो नबी है कि माँ के पेट में हो तो नबी है, पैदा हो गया तो नबी है, घुटने के बल चले तो नबी है, जवानी में चले तो नबी है, बुढ़ापे में चले तो नबी है, और जमीन पे चला तो नबी है, और जमीन के अंदर चला गया तो नबी है। तो ये मनसब नबूवत कभी कैंसिल होने वाला नहीं है। तो बीबी हाजिरा उस बेटे के लिए भागी जो नबी है। तो असीम का तो बीबी हाजिरा उस बेटे के लिए भागी जो अल्लाह का नबी है, और नबी के लिए भागना कयामत तक के लिए इबादत हो गया। तसव्वुर करो, मैं जो नतीजा निकाल लो तुम्हारे बताओ। बीबी हाजिरा बेटे के लिए भागी, वो बेटा नबी है, और बीबी हाजिरा का भागना कयामत तक की इबादत हो गया। अब दीन का तसव्वुर रसूल पाक ने दिया, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादतुन, जो काम नबी के लिए हो अल्लाह उसे इबादत में काउंट करता है। बीबी हाजिरा इस्माइल के लिए भागी तो इबादत, और मिलादुन नबी में झंडे मैं लगा दूं तो इबादत, खाना पका के मैं खिला दूं तो इबादत, झंडे लगाऊं तो इबादत, और जुलूस निकालूं तो इबादत। जो काम नबी के लिए हो अल्लाह उसे इबादत में शुमार करता है। ये है तसव्वुर इबादत। इसलिए शायद
اللہ کی تعظیم. اور بڑے خوش قسمت ہے اہل سنت. اور ایک چیز میں بتاؤں کہ ولیوں کا کانسیپٹ سوائے یہ جماعت کے کہیں نہیں. تصور ولی کا ہمارے ہر کے کہیں نہیں. بھائی اتنی بڑی جماعت ہے نشیت، ہزاروں کی تعداد میں مولا علی آتے ہیں. کوئی ولی ہے شیعہ کمیونٹی میں؟ کوئی ولی ہے؟ یہ سلفی چاند دن میں اس بات میں کرنا ہے. اتنی نماز پڑھ رہے، پیشانی کالی تو کالی، ناک بھی کالی، گھنٹے پڑھ رہے، ولی کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی اتنے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، ولی کیوں نہیں ہوتے؟ بوروں میں کوئی ولی نہیں، خوجوں میں ولی نہیں، شیعوں میں ولی نہیں، وہابیوں میں ولی نہیں. ولی ہوتا ہی نہیں ان کے پاس. اور ولی سوائے سنت الجماعت کے کسی جماعت میں نہیں ہوتا. اور 1400 سال سے اسی جماعت میں ولی پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک اسی جماعت میں ولی پیدا ہوں گے. ہے تو کسی بتا دو وہابی کا روزہ، کوئی امیر جماعت تبلیغی جماعت کا بہت بڑا مدعا، اس کا مدار بتا دو. اب جب مزار ہی نہیں ہوگا، خبر ہی نہیں بنے گی، گنبد نہیں بنے گی، تو عرس کہاں سے ہوگا؟ جب ولی نہیں ہوگا تو عرس کہاں سے ہوگا؟ تو عرس یہ ولایت کے ساتھ ہے. ولی ہوگا، اور ولی تو یہ ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ تو یہ پتا چلا کہ یہ اہل سنت والجماعت یہ سچا مذہب ہے کہ 1400 سال سے ولی اسی جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں. جتنے حیدرآباد میں، آستانے نظرات ہندوستان میں غریب نواز سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بندہ نواز سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بابا شرف الدین سنت الجماعت. ارے کسی وہابی کا روزہ بتاؤ، کسی کی درگاہ بتاؤ. بڑے بڑے جماعت والے ہیں ولی نہیں ہوتے. یہ ولی تو اسی جماعت میں ہوتے ہیں. اور پھر تو ولایت کا کانسیپٹ اسی جماعت میں. ہمارے پاس کسی کی تعریف کرنا ہے نا، اور بہت ولی ہے، ولی ہے، چھوٹے ولی بولتے ہیں. اور یہ مرتے مر جاتے مگر کسی کو ولی نہیں بولتے. ان کے بعد ہوتے نہیں تو ولی بولے گی کیا؟ تو یہ اس جماعت کی خطر کرو. اور ایک تصور تعظیم سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آج ہمارے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام کے آثار مبارک کی زیارت ہوتی ہے، موئے مبارک. اور یہ کانسیپٹ اس لیے سنی کے نہیں ہے. موئے مبارک آپ تو چلر کرتی ہے لوگ. ہمارے حیدرآباد میں محلے میں رہتا حسین اعظم میں جیب میں پیسے رکھ لے کے نکلتا 5000 لوگ 5 لوگ. اگر موئے مبارک خانقاہوں میں ہو، اگر موئے مبارک خانوادوں میں ہو تو باقی چھڑ چکے گا. اب تو گلی گلی ہو اخباروں میں موئے مبارک کی زیارت ہو رہے. باپ کے پاس تھی، دادا کے پاس تھی، آئے کہاں سے؟ معلوم حسین اعظم میں بیٹھ کے بیچا. خانوادوں میں اگر ہو سادات کرام میں، خانقاہوں میں، تو موئے مبارک کی زیارت کرو. ورنہ آج موئے مبارک کی بے حرمتی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سرکار کے موئے مبارک کی تعظیم کا جہاں تک تعلق ہے اسی جماعت کے پاس ہے. کوئی جماعت والا کرتا، کوئی بڑے سے بڑا سلفی جماعت کی تبدیلی کیا ہے؟ کیا ہے؟ سرکار کے موئے مبارک نبی کے ہیں. کیا ثبوت ہے؟ تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ میرے بابا کا نام عبد الرحمان ہے. کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ ہماری اماں بولے، ایک عورت بولے تو مان ہوئے، تھوڑے مہینے والے بولے سب کھڑے تھے. تیری ماں اگر بولتی تیرا باپ یہ ہے تو تم ہم مان لے رہے ہیں، اور سارے مسلمان میرے آقا کے بعد بول رہے تو ماننے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ سارے مسلمان اگر سرکار کے موئے مبارک کا تو معاملہ ہے.